बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इस वीलॉग में मैं बड़े अहम हक़ाइक़ लेकर आया हूँ और शायद एक ही बात करूँगा इस पूरे वीलॉग में मैं, जो लाहौर में एक बड़ा खौफनाक इंसिडेंट हुआ। ये वाक़या हुआ दो गैर मुल्की ख़वातीन के साथ रेप का। अब अगर मैं हक़ाइक़ आपके सामने रखूँ और वो वीडियोज़ आप सुन लें जो उन दो ख़वातीन ने रिकॉर्ड करवाई हैं, तो आपके कानों से धुएँ निकल आए। ये वाक़या कैसे हुआ, अभी काफ़ी चीज़ें मुझे पता चली हैं और यानी जिस तरह पंजाब हुकूमत इस वक्त कोशिश कर रही है ना इस मामले पर मट्टी डालने के लिए, जितना वो जोर लगा रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। और कितने ताकतवर लोग इसमें मुलव्वस हैं, आपको अगर अंदाज़ा हो जाए तो आपको घिन आना शुरू हो जाए, ख़ास तौर पे शरीफ ख़ानदान से जो गंद इन्होंने मारा है गुज़िश्ता 2 दिनों में। कहानी तो ये पहले से चल रही थी। ये ख़वातीन आती हैं और ये क्यों आती हैं, वो इसलिए कि ये सिंगापुर में मौजूद थी, वहाँ पे इनकी गुरदा डार से मुलाकात हुई थी। ये ख़वातीन सरमायाकारी में दिलचस्पी भी रखती थी और काम शाम करती रहती थी। तो इन्हें एक बड़ी कंपनी, जी क्रिप्टो कंपनी है, उसके अंदर हम आपकी इन्वेस्टमेंट करवा देंगे और ये होगा तो वो होगा। तो रज़ा ढार ने इन ख़वातीन को घेरी डाली और उसके बाद इन ख़वातीन के वीज़े लगवाए गए। इसहाक डार का दफ्तर इस्तेमाल हुआ वीज़े लगाने के लिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि रज़ा डार इसहाक डार का नवासा है और इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा है पाकिस्तान का, और वीज़े फराहम करने के लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाती है अगर एक वज़ीर के दफ्तर को आप इस्तेमाल करें। तो रज़ा डार ने इन दो ख़वातीन के वीज़े अरेंज किए, लेकिन इससे पहले इन दो ख़वातीन को इंस्टाग्राम के एक अकाउंट के ज़रिए से मुतासिर किया गया। उस अकाउंट पे रज़ा डार, अली डार और बहुत सारे और लोगों की फ़ोटोएँ इनको ख़वातीन को दिखा के तो इनको कायल किया गया, देखें जनाब, और साबिक़ वज़ीर आज़म की फ़ोटोज़ भी कि देखें हमारे कितने ताल्लुकात हैं, हम हैं गवर्नमेंट, हमारा जनाब वहाँ सिक्का चलता है, हम बड़े मजबूत हैं, आप आएँ आपको पता चल जाएगा, आप आगे शशके देखें। यानी यही होता है ना कि आप आएंगे आपको बहुत प्रोटोकॉल मिलेगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा और साथ में आप सरमायाकारी करेंगे तो आपको बड़ा मुनाफा भी मिलेगा। वो ख़वातीन थी, उन्होंने कहा कि ठीक है चलते हैं, मुनाफा मिल रहा है, और टिकट भी हो गए उनके, बाकायदा बुक करवाए गए, उन्हें जनाब वीज़े भी दिलवाए गए। फिर जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंची तो उन्हें प्रोटोकॉल मिला और रज़ा डार ने सिक्योरिटी गार्ड्स, बाकायदा आगे पीछे गाड़ियाँ, पूरा प्रोटोकॉल। फिर उनको इस्लामाबाद के एक बड़े होटल के अंदर रखा गया, फिर उन्हें नथिया गली भी ले जाया गया इन ख़वातीन को, और उसके बाद उन्हें लाहौर लाया गया। लाहौर में इन ख़वातीन को DHA लाहौर में एक घर के अंदर पहुंचा दिया गया, काफ़ी बड़ा घर है, तो घर के अंदर पहुंचा दिया गया और वहां पे इनको जरगमाल बना लिया गया। अब जो ख़वातीन की कहानी है ना, वो जिन लोगों ने सुनी है वो कहते हैं जी हमारे आंसू नहीं रुक रहे जब हम सुनते हैं, तो हमें इतनी तकलीफ होती। ये दो ख़वातीन है, एक का ताल्लुक नीदरलैंड से और एक का ताल्लुक वेनेज़ुएला से है, और जो इन बेशर्मों ने, बेगैरतों ने जो वेनेज़ुएला वाली खातून के साथ किया है वो एक्सप्लेनेबल ही नहीं है, मैं बता ही नहीं सकता आपको। यानी गंद मारो तो इतना मारो कि उसको कोई बयान भी ना कर सके। यानी इन्होंने उस लेवल की गंदगी की जिसको यहाँ मैं सोशल मीडिया पे बयान भी नहीं कर सकता। मेरी फैमिली सुनती है मेरे वीलॉग को, और इतनी बड़ी फैमिली है, इसमें 6 मिलियन से ज़्यादा लोग तो आप हैं, और मेरे अपने घर वाले भी सुनते हैं, तो मैं एहतियात से बात करूँगा। इन्होंने बड़ी ज़्यादती की उन ख़वातीन के साथ, बड़ा जुल्म किया। वो दोनों ख़वातीन जो हैं वो अपने घर वालों से राब्ते में भी थी, जब वो निकली उस कंट्री से तब भी राब्ते में थी, जब पाकिस्तान पहुंची वो तब भी राब्ते में थी। और दूसरा उनके कुछ उसूल थे कि वो लाइव लोकेशन जो है वो अपनी फैमिली के साथ शेयर करती थी अपनी, ये ख़वातीन। और दूसरा जो एक खातून नीदरलैंड की रहने वाली है, वैसे तो ये स्पेन में रहती हैं, रिहाइश तो इन्होंने वहाँ पे रखी हुई है, लेकिन जो नीदरलैंड की खातून है उसने कोड भी रखा हुआ था डच ज़बान के अंदर। नीदरलैंड और जर्मनी साथ साथ है, तो वहाँ पे डच ज़बान बहुत बड़ी पैमाने पे लोग वहाँ बोलते हैं। तो डच ज़बान के अंदर उसने एक कोड रखा हुआ था कि अगर कभी मैं ख़तरे में हुई या कोई प्रॉब्लम हुआ तो जब मैं आपसे बात करूंगी तो मैं ये कोड बोलूंगी, तो उससे आप समझ जाइएगा कि मैं ठीक नहीं हूँ। अब इन ख़वातीन को वहाँ पे रखा गया, इनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया, शीशे के साथ इनके साथ तशद्दुद किया गया, फिर इनके साथ जिनसी तौर पे ज़बरदस्ती बहुत जुल्म किया गया, ज़्यादती की गई दोनों ख़वातीन के साथ, और मुतअद्दिद मरतबा इन लोगों ने जुल्म किया। और यानी FIR में कुछ भी नहीं है। FIR को अगर आप पढ़े ना तो FIR में 2 नंबरी है, और वो 2 नंबरी ऐसा लगता है कि पुलिस ने जानबूझकर 2 नंबरी की है। FIR पे आने से पहले मैं आपको बताता हूँ, इन ख़वातीन ने जब अपनी फैमिली को बताया तो वहाँ से मामला एम्बेसी तक गया और बात खुल गई, रोला पड़ गया। जो लाइव लोकेशन थी वो भी उन्होंने शेयर कर दी, 15 मुतहर्रिक हो गई। पुलिस को कहा गया जनाब पकड़ो, रोला शोला पड़ गया, सारे इदारे मुतहर्रिक हो गए, और फिर जनाब छापा मार के ख़वातीन को वहाँ से बाजियाब करवाया गया। जब पुलिस ख़वातीन के पास पहुँचती है तो ख़वातीन तो पुलिस ही देख रही थी गुज़िश्ता चंद दिनों से, यानी जहाँ ये जाते थे प्रोटोकॉल मिलता था, सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, बंदे होते थे आगे पीछे, तो उन्हें पुलिस पे भी यकीन नहीं आया। उन्हें लगा ये भी सारी जालसाजी है, इनके अपने लोग आए हैं, डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। फिर पुलिस ने उन्हें बताया कि जनाब आपकी फैमिली का ये नाम है, ये वाला कोड आपने बोला था, ये सूरत हाल है, लिहाजा आप हम पे भरोसा करें, हम आपको आ गए, हमने आपको बाजियाब करवा लिया, आप कानून के महफूज हाथों में।
پھر یہ خواتین نے رونا پیٹنا شروع کر دی. ان خواتین کو وہ پھر لے کر چلے گئے اپنے ساتھ پولیس والے. پھر ان دونوں خواتین نے ویڈیو بیانات ریکارڈ کروائے. ایک خاتون جو ہے اس کا جو بیان ہے ویڈیو والا, وینزویلا والی جو خاتون ہے اس کا 1 گھنٹے اور 6 منٹ کا بیان ہے. جو دوسری خاتون ہے نیدرلینڈ والی اس کا جو بیان ہے وہ 1 گھنٹے اور 7 منٹ کا بیان ہے. یعنی 2.25 گھنٹے کے بیانات ان دو خواتین نے ویڈیو کے اوپر ریکارڈ کروائے. اور جب یہ بیان ریکارڈ کروا رہی تھی تو دونوں خواتین زاروں قطار رو رہی تھی ان کے ساتھ جتنا بڑا ظلم ہوا ہے. اب وہ باتیں جو انہوں نے ویڈیو بیان میں کی میں آپ کو نہیں سنا سکتا, لیکن میں چلے آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر آپ بہترین انسانی حقوق کے علم بردار ہیں نا, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ماورائے عدالت قتل نہیں ہونا چاہیے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو عدالت سے باہر مار دینا بہت بڑا جرم ہے اور آپ اس کے مخالف ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ CCD جو بھی کر رہی ہے وہ انتہائی غلط قدم ہے, وہ نہیں اٹھانا چاہیے, تو اگر آپ وہ وینزویلا والی خاتون کی ویڈیو سن لینا تو آپ CCD کے دفتر کے باہر جا کے ہاتھ جوڑ لیں گے کہ ان کو جان سے مار دو اور ہمارے سامنے مار دو. یعنی ایسا ظلم تو فلموں میں بھی نہیں دکھاتے جیسا ظلم ان کے ساتھ ہو گیا. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ بہترین انسان ہیں اور آپ قانون اور انصاف کے مطابق چلنے والے بندے ہیں اور آپ کہتے ہیں کبھی بھی ماورائے عدالت کوئی کام نہیں ہونا چاہیے, اگر آپ یہ وینزویلا والی خاتون کی ویڈیو سن لیں تو آپ جائیں گے اور آپ CTD کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کے ان کو ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ آپ ان کو فل فرائی کر دیں یا آپ ان کے نیفے میں پستولیں تو فوراً چلائیں. یہ آپ کریں گے, میں آپ کو شرطیہ کہہ رہا ہوں جو ہو رہا. اب ناظرین یہ خواتین جو ہے ان کی فیملی کے ساتھ ان کا رابطہ کروایا گیا. یہ لوگ تاوان بھی مانگ رہے تھے, زیادتی بھی کر رہے تھے, جبر بھی کر رہے تھے, تشدد بھی کر رہے تھے. تو خواتین نے جو مقدمہ درج کیا نا, مقدمے میں 2 چیزیں بڑی عجیب و غریب کی گئیں, اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک DIG کامران صاحب کا نام لیا جاتا ہے کہ DIG کامران فیصل صاحب یہ نون لیگ کے بہت قریب ہیں, نواز شریف کے, شہباز شریف کے بہت قریب ہیں, بڑے خاص لوگوں میں سے ہیں شریف خاندان کے. تو جو کامران فیصل صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ ایلیگیشن مجھے ملٹیپل سورسز نے بتایا کہ انہوں نے FIR میں جھول چھڑوائے ہیں. اور ایک اور بڑی عجیب و غریب حرکت کی, ایک SHO کو بھجوا دیا آدھی رات کو کہ جا کے جج کو اٹھاؤ, خواتین کا فٹافٹ دفعہ 164 کا بیان لے اور خواتین کو ہم نکالیں اس ملک میں سے, کیونکہ امبیسی کا دباؤ بھی آ رہا تھا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے خواتین کو پاکستان سے باہر نکالیں. اب جناب وہ SHO اٹھتا ہے, وہ منہ اٹھا کے سیدھا فرحاد جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے جج صاحب کے اپارٹمنٹ میں, وہ اپنی فیملی کے ساتھ اندر سو رہے ہیں. یہ رات کوئی 1:30-2 بجے کے بیچ میں یہ SHO وہاں پہنچتا ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور جج صاحب کو دیکھ کے پہچانتا بھی نہیں ہے. وہ سلیپنگ ڈریس میں بیچارے, آپ کو نکر پہنی ہوگی یا کچھ اور پہنا ہوگا یا دھوتی پہنی ہوگی, جج صاحب جیسے بھی تھے انہوں نے جا کے وہاں پہ رولا ڈال دیا. جج صاحب چلیں جی چلیں, کپڑے پہنے, DIG سے بات کریں, آپ چلیں بیان کروانے ہیں. جج صاحب کو غصہ چڑھ گیا. جج صاحب نے صبح آ کے عدالت میں پہنچے جب صبح, تو ججوں نے ہڑتال کر دی, مجسٹریٹس نے. انہوں نے کہا جی یہ کیا بدتمیزی ہے, یہ تمہاری حرکتیں کون سی ہیں؟ پہلے تم لوگوں کے گھروں میں گھستے تھے, چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے تھے, اب تم جج کے گھر میں گھس گئے ہو. وہ SHO گھس گیا 2 کانسٹیبل لے کر. تو DIG نے کہا جی اچھا میں مطمئن کرتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں, کامران فیصل نے, اور انہوں نے معطل کر دیا. جج نے کہا نہیں معطل کوئی نہیں, اس کے اوپر پرچہ درج کرو, یہ میرے گھر کے اندر گھسا ہے. تو پھر جناب SHO کے اوپر 452 کا اور 512B کا جو ہے وہ مقدمہ مصطفیٰ آباد تھانے میں درج کر دیا گیا, جہاں پہ جج صاحب کا اپارٹمنٹ تھا. تو اب یہ ناظرین کاروائی پولیس نے ڈالی کہ آدھی رات کو جج کو اٹھا کے لاؤ تاکہ ہم فٹافٹ خواتین کے اپنی مرضی کے 164 کے بیانات کروائیں اور بس نکالیں, سارا معاملہ ادھر رفع دفع کریں. ایک تو یہ کاروائی ڈالی گئی, وہ الٹی پڑ گئی, جج کھڑے ہو گئے اور ججوں نے سٹینڈ لے لیا. پھر انہیں معافی بھی مانگنی پڑی, معطل بھی کرنا پڑا, مقدمہ بھی درج کرنا پڑا, لیکن معاملہ آیا گیا ہو جائے گا. یہ SHO کو کچھ نہیں ہوگا, DIG صاحب اس کو بچائیں گے, جن کے کہنے پہ DIG کے اور SSP کے کہنے کے اوپر انہوں نے یہ سارا کام کیا, تو ان کو بچایا بھی جائے گا, ان کی ذمہ داری ہے. اب ناظرین معاملہ ایک FIR کا ہے. FIR کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو FIR میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1, باس کا نام نہیں ہے کہیں پہ کہ باس کون ہے. وہ خواتین کہتی ہیں جی ایک باس ہے جو ایک اور آدمی ہے, لیکن باس کون ہے پولیس نے ابھی تک نہیں بتایا. پولیس کو چاہیے تھا نا کہ جو بندے پکڑے ہیں ان کو مار کوٹ کے چپیڑے مار کے پوچھے کہ بھی بتاؤ باس کون ہے, کسی بھی طریقے سے پوچھے بتاؤ بھی باس کون ہے, اس کا نام لو, کون ہے وہ بندہ جو اتنا طاقتور ہے جس سے سارے ڈر رہے تھے تم لوگ, بتاؤ کون ہے باس, کیسی اس کی شکل ہے, اور اس کی تصویر لے کے پھر دکھاتے خواتین کو, وہاں سے پوچھتے جی یہی ہے, وہ کہتی ہیں ہاں یہی ہے, لیکن یہ کام ہم کر دیں گے. وہ خواتین باہر ہی آئیں گی دنیا میں کہیں نہ کہیں, تو ہم انہیں وہ تصویر دکھا دیں گے باس کی, کیونکہ باس کون ہے وہ میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ابھی نام میں ابھی نہیں لوں گا, لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا باس کون ہے. تو ناظرین یہ جو رضا ڈار ہے اس کے بارے میں وہاں پہ ایک جملہ لکھا گیا, اونلی کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اس نے صرف دھمکایا, جان بوجھ کر ایسا لفظ استعمال کیا گیا تاکہ تشدد اور جبر میں سے اور جو باقی ظلم اور زیادتی ہے اس میں سے اس کو نکالا جا سکے کہ 4-5-6 دن گزر جائیں گے تو ہم تجھے بھی نکال لیں گے, جیسے ہم نے جج محمد آصف کے بچوں کو نکالا تھا. تو ناظرین یہ لڑکیاں جو ہیں وہ ہر چیز اپنے گھر والوں سے شیئر کرتی تھی, اس کی وجہ سے ان کی بچت ہوئی ہے. پھر اس کے گھر والے جو ہیں وہ پیچھے تک پہنچے اور انہوں نے لڑکیوں کو بازیاب کروانے کے لیے پولیس کو جو ان کے پاس سپورٹ تھی انہوں نے دی. اب لڑکیوں نے بیانات ریکارڈ کروا دیا, امبیسی کا دباؤ تھا کہ فوری طور پہ ان کو نکالا جائے. لڑکیوں نے ایک
دفعہ 164 کا بیان ریکارڈ کروایا, اور یہ بیان آپ یاد رکھیے گا, دفعہ 164 ہوتا ہے کہ جو آپ کے اوپر بیتی ہے نا, آپ مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہو کر حلفاً آپ وہ بیان دے دیتے ہیں, آپ بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ ہوا ہے, اصل حقیقت یہ اور یہ میرے ساتھ کیا گیا, اور یہ بیان بڑی اہمیت رکھتا ہے کسی بھی مقدمے میں. تو دفعہ 164 کا بیان لڑکیوں نے ریکارڈ کروایا صغیر احمد مجسٹریٹ صاحب کے سامنے, لیکن دفعہ 164 کے بیانات کو سیل کر دیا گیا. یہ نہیں ہوتا, دفعہ 164 کا بیان سیل نہیں ہوا کرتا, لیکن اس دفعہ 164 کے بیان کو سیل کر دیا گیا. کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کیا چھپانا چاہتے ہیں؟ کس کا نام بچانا چاہتے ہیں؟ کس کو سامنے لانے سے آپ ڈر رہے ہیں؟ یہ سوالات اٹھائے جانے چاہیے اور ہم سب کو اٹھانے چاہیے. اور میں لاہور کے جو صحافی ہیں ان سے میں صرف ایک درخواست کرتا ہوں, میرے بڑے شاندار جرنلسٹ دوست ہیں, وہ رپورٹ بھی کر رہے ہیں. ہمارے دوست ہیں اشفاق صاحب, بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, کورٹ رپورٹرز ہیں, ہمارے ہائی کورٹ کے صدر بھی تھے پہلے, ابھی بھی شاید وہی ہوں گے, میں معذرت چاہتا ہوں اگر ابھی بھی ہیں تو میں بھول گیا. لیکن اشفاق بھائی نے علی ڈار کا نام لکھ دیا, جو اسحاق ڈار کا بیٹا ہے, شاید غلطی سے لکھ دیا ہوگا. علی ڈار کا نام ایک ٹویٹ میں پڑھ رہا تھا, یہ میرے سامنے پڑھی ہوئی ہے, یہاں پہ انہوں نے علی ڈار لکھ دیا ایک جگہ پہ. تو یہ میں پڑھتا ہوں آپ کو جملہ, متاثرہ خواتین غیر ملکی ہیں, علی ڈار کا مقدمے میں نامزد کیا پروسیکیوٹر. تو علی ڈار کا نام غلطی سے شاید انہوں نے لکھ دیا. لیکن باس کون ہے؟ یہ کون ہے باس؟ یہ باس بہت طاقتور ہے, اور یہ باس ان ساروں کو ڈیل کر رہا تھا. یہ سارے اس سے ڈرتے تھے اور اس سے مغلوب رہتے تھے, یہ خواتین نے بتایا ہے. اب دفعہ 164 کا بیان جو ہے اس کو سیل کر دیا گیا, بالکل ویسے جیسے والیوم 10 JIT کا سیل کر دیا گیا تھا جب پاناما کی ایک JIT بنی تھی اور انہوں نے بہت سارے والیومز بنائے تھے. تو اس میں والیوم 10 کو سیل کر دیا گیا تھا کہ اس کو نہیں کھولا جائے گا, کیونکہ اگر اس کو کھول دیا تو بڑے بڑے شرفا کے نام باہر آ جائیں گے. تو یہ جناب جو 164 کا بیان ہے دو خواتین کا, اور تتیمہ بیان, یہ بھی یاد رکھیے گا, تتیمہ بیان بھی پولیس نے خود ہی مینیج کیا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور میری جو رپورٹرز ہیں لاہور کے, جو کورٹ رپورٹرز ہیں خاص طور پہ, ان سے گزارش ہے کہ وہ چیک کریں کہ یہ جو بندے عدالت میں پیش کیے گئے یہ وہی بندے ہیں, صرف چیک کر لیں, میں اور کچھ نہیں کہہ رہا. اس کی تصدیق ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیں وہاں پہ جو مدعی ہے وہ موجود نہیں تھی, وکٹمز جو دونوں خواتین ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں تھی, اور باقی کوئی پہچانتا نہیں تھا کہ یہ بندے کون ہیں. یہ آیا سرکاری ملازم ہیں, کہیں سے پکڑ کے کرائے کے بندے لے آئے ہیں, یا یہ وہی ملزمان ہیں جنہوں نے ایکچولی خواتین کا ریپ کیا اور ظلم کیا. دیکھیں رضا کا تو اب سب کو پتا ہے نا, کیونکہ اس کا نام سامنے آ گیا, باہر نکل کر آ گیا, اور رضا کی گرفتاری بھی بڑے زبردست طریقے سے ہوئی ہے. رضا کی گرفتاری کے لیے یہ ایک ASP ہے جس کو بھیجا گیا, اور یہ ASP فضل الرحمان صافی, اس کو جناب حکم دیا گیا کہ اگر آپ نے رضا کو گرفتار کرنا ہے تو سادے کپڑوں میں جانا, کوئی ڈالے شالے نہیں جائیں گے, کوئی پولیس کی نفری نہیں جائے گی, خاموشی سے آؤ اور لڑکے کو لے کر چلے جاؤ. اور ایک اور انفارمیشن میرے پاس یہ ہے کہ رات 2 بجے کے آس پاس جب رضا کو گرفتار کر کے لایا گیا پولیس اسٹیشن میں, تو رات 2 بجے کے آس پاس رضا پولیس اسٹیشن میں موجود نہیں تھا, یا کم سے کم لاک اپس کے اندر موجود نہیں تھا. اگر پولیس کو لگتا ہے وہ وہاں پہ تھا تو فوٹیج جاری کریں, دکھائیں ہمیں کہ وہ کہاں پہ تھا اور کس طرح اس کو رکھا ہے. تو رضا کو فل پروٹوکول دیا جا رہا ہے, اس کو انتہائی زبردست طریقے سے رکھا جا رہا ہے, اس کو مجرموں میں نہیں رکھا جا رہا, کیونکہ دیکھیں لوڈ شیڈنگ بہت ہو رہی ہے لاہور میں, تو لاک اپ کے اندر بند لوگ تو ابل رہے ہیں بیچارے, ان کی بری حالت ہے. تو اب رضا کو تو نہیں نا, رضا ڈار کو اسحاق ڈار کا نواسا ہو تو اس کو تو نہیں نا اس طرح رکھ سکتے جیسے عام مجرموں کو رکھتے ہیں, اور باس کا نام بھی باہر نہیں لا سکتے جیسا کہ عام مجرموں کو لے کر آتے ہیں. کیونکہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تصویریں, ان خواتین نے اپنے بیانات کے اندر بتایا کہ ایکس پرائم منسٹر نے ہمیں دکھایا, انہوں نے دکھایا کتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. اس بنیاد پہ انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں, بڑی اچھی سرمایہ کاری ہے, بہت منافع آپ کمائیں گے, آئیں بہت بڑی کمپنی ہے, کرپٹو میں آ کے انویسٹ کریں. یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کے نام لیا, ایلون مسک کا نام لے لیا پکڑ کے. تو وہ خواتین نے وہ ہر چیز وہاں پہ بیان کی ہے, لیکن تمام چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے. ایک تو FIR کے اندر بہت زیادہ جھول چھوڑا گیا, دوسرا یاد رکھیے گا کہ جو 164 والے بیانات ہیں ان کو سیل کر دیا گیا, تیسرا یہ جو بندے عدالت کے اندر پیش کیے گئے ہیں ان کی شناخت کے اوپر میں سوالیہ نشان اٹھا رہا ہوں. اور ہمارے جو جرنلسٹ دوست ہیں, کیونکہ دیکھیں نا شناخت تو بتا ہی نہیں رہی ہے, نام لینا, بتائیں کون بندہ ہے, کہاں کا رہنے والا ہے, اس کا آگا پیچھا کیا ہے, وہ کیا کام کرتا ہے, ایسا تو کچھ نہیں بتا رہے. صرف ایک بندے کے بارے میں معلومات واپس آئی ہیں. تو یہ باقی لوگ کتنے با اثر ہیں اور یہ باقی لوگ اس میں کیا کر رہے ہیں, اس میں جو ہے نا وہ معاملہ 2 آفیسر کی طرف جاتا ہے. ایک فیصل کامران, کیا وہ انصاف ہونے دیں گے؟ دوسرا ذیشان رضا جو انویسٹیگیشن کے آفیسر ہیں, لاہور کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ذیشان رضا صاحب اور فیصل کامران, ان 2 لوگوں نے انصاف ہونے دینا ہے یا نہیں ہونے دینا, اس پہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. یہ ایک تصویر باہر آئی ہے لڑکوں کی, ان کے ماسک اتروائے گئے عدالت میں, اور یہ تصویر بھی عدالت کے اندر سے کسی صحافی نے نہیں کھینچی, کسی پولیس والے نے نہیں کھینچی. مجھے خوشی ہے کہ جوڈیشری میں اتنی جان تو باقی ہے کہ وہ کم سے کم چیزوں کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ملزمان جن کی تصویریں آئی ہیں, یہ تصویریں
اور باس کی تصویر ان خواتین کو ضرور دکھائی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ پہچانیے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں، اور جیسے ہی کنفرمیشن آئے گی تو آپ کو لگ پتہ جائے گا یہ کتنا بڑا جرم اور ظلم ہوا ہے اور کون لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ ایک اور چیز ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ دیکھیں مریم نواز کا سٹیٹمنٹ پڑھ کے نا تو میں بھی پریشان ہو گیا تھا کہ کہنا جیسے واقعات ہوتے ہیں تو مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ کہنا میں ایک غریب آدمی تھا، اس کو ریڑھی نہیں دی مریم نواز کی حکومت نے، اور وہ بہت ہی غریب تھا، اس کی چھت کچی تھی، اس کی بیوی بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، چھت گر گئی، بیوی بھی زخمی ہو گئی، بچے فوت ہو گئے۔ بہت افسوسناک اور تکلیف دہ واقعہ ہے۔ مریم نواز کو نیند نہیں آتی، ذمہ دار کون ہے؟ ابھی آج 40 لوگ یوب روڈ کے اوپر پوری بس گری ہے، اس میں 40 لوگ جاں بحق ہو گئے، سفر کرنے کے لیے جا رہے تھے 40 لوگ، یوب روڈ بلوچستان۔ حکومتی نااہلی ہے نا، دوسرے واقعے میں بھی حکومتی نااہلی ہے، لیکن جو اصل ظلم اور جبر ہوا لاہور کے اندر، اس پہ محترمہ کو نیند آ جاتی ہے، اس پہ نہ کوئی سٹیٹمنٹ نہ کوئی بات چیت۔ سی سی ڈی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار تم لوگ تو نیفے میں پستول لے کے پھرتے ہو، یعنی سی سی ڈی کا پستول غریب کے نیفے میں ہی چلتا ہے، کمزور کے نیفے میں ہی چلتا ہے۔ طاقتور مجرم آ جائے گا تو سی سی ڈی کا پستول جو ہے وہ وہاں پہ نہیں چل سکتا، طاقتور کے نیفے میں وہاں پہ تم سے فل فرائی یا ہاف فرائی نہیں ہوتا نا، غریب آدمی ہے چاہے مجرم ہے تو وہاں پہ آپ لوگ کر دیتے ہیں کاروائی اپنے نمبر پورے کرنے کے لیے، لیکن جہاں امیر آدمی آ جاتا ہے وہاں پہ تم لوگ بن جاتے ہو چاپلوس۔ تو ناظرین میری یہ گزارش ہے، یہ کوئی پاکستان کی شکل یا پاکستان کا اصل چہرہ نہیں ہے، ہم اتنے برے لوگ نہیں ہیں، یہ ہمارے حکمران بڑے بے غیرت اور بے شرم لوگ ہیں، اور ان کو لانے والے ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے ان سے بڑے بے شرم لوگ ہیں جنہوں نے لا کے ان کو قوم کے اوپر مسلط کیا، اور یہ اس طرح کے کارنامے کر کے پاکستان کی نیک نامی کے جھنڈے پوری دنیا میں گاڑ رہے ہیں۔ کیا احمد جائے گا یورپی یونین میں اور لیٹن امریکہ میں اور دنیا بھر میں پاکستان کا، جب یہ خواتین باہر جائیں گی اور یہ سٹوری چھپے گی اخبارات کے اندر، جریدوں کے اندر؟ شرم آنی چاہیے ان کو لانے والوں کو بھی، اور یہ جو لائے گئے ہیں ان کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔